الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں، جس کے بے پناہ احسانات، جس کی بے پناہ انعامات، جس کی بے پناہ فضل کائنات کے ہر ذرے پر ہر لمحہ برس رہی ہیں،
अनगिनत दरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन आक़ाए नामदार मदीने ताजदार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम सामिईन, हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, मेरी पर्दा नशीमा और बहनों और अजीज़ बच्चों, अभी अभी आपके सामने सूरह यासीन की एक आयत करीमा तिलावत की गई है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। अल्लाह ने फरमाया, जब सूर ये फूंका जाएगा तो लोग किस तरह निकलेंगे? फ़इज़ा हुम मिनल अजदास, ये जदस की जमा अजदास। और जदस किसको कहते हैं पता है? घोड़े जो दौड़ते हैं, घोड़ों को दौड़ते हुआ देखा है आपने? घोड़े दौड़ते हैं तो उसकी टाप की जो आवाज और उससे उठने वाली जो धुल है, ये इस हरकत का नाम जदस है, इसे अजदास। यानी घोड़े की टाप और ये धुल कब उड़ते हैं? जब घोड़ा बिल्कुल अपनी पूरी रफ्तार में हो, तभी तो वो टाप की आवाज निकलेगी और उससे चिंगारियां उठेंगे, उससे धुल उड़ने वाले। आहिस्ता आहिस्ता चलता रहे तो वो कैफियत नहीं आती। ये कैफियत कब आती है? जब पूरी रफ्तार में हो। आप पढ़े सूरत आदियात, वल आदियाति दबहा फलमूरियाति क़दहा फलमुग़ीराति सुबहा। वहां अल्लाह ने घोड़ों की कसम खाई है और उनके इन टापों की। तो इसकी बड़ी अहमियत है और इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इसकी शरह करेंगे। आपको मालूम होगा कि इसमें कितनी निशानियां, कितनी इबरतें हैं। अल्लाह बेजा किसी की कसम नहीं खाता और जिस चीज की अल्लाह कसम खा ले उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो यहां अल्लाह ने वही बात कही है। तो लोग इस तरह कब्रों से निकलेंगे, इतनी तेजी के साथ, इतनी रफ्तार के साथ। और कहां जाएंगे? इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे अपने रब की तरफ। इसको आपको ले लेना है। कुरान में दो लफ्ज आए हैं कब्रों के ताल्लुक से। एक तो कुबूर, ये कब्र की जमा कुबूर, और एक यही है अजदास। ये दो लफ्ज आए हैं। जहां कब्र का अल्लाह ने जिक्र किया है वहां बिल्कुल वहशत और वीरानापन आपको पाया जाएगा। उसके माना मफहूम में उस आयत में आप देखेंगे कि उस आयत में बिल्कुल सन्नाटा, सनसनीखेज, बिल्कुल साइलेंट, कोई आवाज वहां नजर नहीं आएगी। लेकिन जहां अजदास का लफ्ज आएगा वहां उसी कदर आवाज, हंगामा, दौड़, ये दोनों लफ्ज आए हैं और दोनों कब्र के लिए आए हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि कब्र में जब रख दिया जाता है मुर्दा, उसके बाद उसकी कैफियत देख लीजिए वो क्या होती है। और कब्र को अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल दरवाजे के मानिंद है, जैसे दरवाजा होता है और दरवाजा खोला जाता है और उसमें मुर्दे को लेटा दिया जाता है। अब इस आलम से दूसरे आलम में उनको मुंतकिल कर देने का एक रास्ता, एक दरवाजा है कब्र। ऐसे ऐसे है, ये कब्र है, ऐसे उसको ऐसे खड़ा कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए, उसकी शक्ल क्या होगी? बिल्कुल दरवाजे की मानिंद होगी।
اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم کھولتے ہیں، ایسے کھولتے ہیں اور پھر اس میں ڈال دیتے ہیں. اب اس عالم سے منتقل کر دیا جاتا ہے دوسرے عالم میں، تبھی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انتقال. منتقل ہو گیا وہ شخص، اب اس عالم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب کوئی اور عالم میں گیا، اور اس عالم میں جانے کے لیے وہ قبر آتا ہے. یہ ایسے، اس کو ایسے کر دیجئے، یہ ایسے کر دیجئے، بالکل دروازے کی مانند ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، رکھ دیا گیا. اب کیا کرتے؟ وہ جو دروازہ تھا اب بند کر دیا گیا، اس کو بند کر دیتے. اب اس کا سارا تعلق جو دنیا سے تھا سب ختم. اس کے بند کر دینے کے بعد اب کچھ بھی اس دنیا سے اس کا تعلق رہ گیا، دروازہ بند ہو گیا، تعلق ختم. اب کسی بھی چیز کا کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا، یہاں تک کہ جس ہمنشی کے ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی گزارا وہ ہمنشی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. جس ماں نے اس کو جنا، جس کی ایک چھوٹی سی چوٹ پر ماں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی، وہ ماں بھی وہاں موجود نہیں ہوگی، وہ ماں بھی وہاں موجود نہیں ہوگی. جو باپ بچے کو ٹھنڈے پر، پانی پر، پیشاب پر سونے نہیں دیتا تھا، خود ٹھنڈک پر سو جاتا تھا اور اپنے بچے کو سوکھے پر سلایا تھا. ایک بیٹے کے تھوڑے سے درد کو باپ سہن نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، وہ باپ اپنے بیٹے کو مٹی ڈال کر چلا آتا ہے. اور یہ بیٹا جو باپ کے کسی بھی درد کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ بیٹا اپنے باپ کے قبر پر مٹی ڈال کر چلا آتا ہے. تو کوئی اس کے یہاں اس کے ساتھ نہیں رہتا. آپ تصور کر سکتے ہیں دنیا میں ہم اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے ماں کے درد کو نہیں سہتے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو. کیا ہمیں اس بات کی فکر آخرت کے لیے نہیں کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی میرے باپ کو، میرے بیٹے کو، میری بیوی کو، میرے بھائی کو اور مجھ سے منسلک تمام وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں مجھ سے اور جن سے میں محبت کرتا ہوں، وہ مرنے کے بعد بھی کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو؟ کیا ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً حقیقی طور پر محبت کرنے والا وہی ہے جو دنیا کی تکلیفوں سے زیادہ آخرت کی تکلیف کی فکر کرتا ہے. اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اب وہ رکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ کو سمجھ میں آیا قبر کیا ہے؟ اور آپ کو بتائیں کہ جدس اجداس جو لفظ آیا ہے اس کے اندر کیا معنی پایا جاتا ہے. یہ وہاں اللہ نے ذکر کیا ہے جہاں شور، افراتفری اور بیزاری، کوئی کسی سے واسطہ نہیں رکھ رہا، سب اپنے نفسی کے عالم میں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. الی ربہم، کہاں؟ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہیں. وہاں اللہ نے یہ لفظ لایا. اور قبر کہاں اللہ نے ذکر کیا ہے؟ جہاں بالکل سناٹا ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہوا. آپ کو میں مثال دیتا ہوں قرآن کی ایک آیت سے. ہم کہتے ہیں نا، بہت مشہور ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، الہاکم التکاثر. یہ جو ہا ہے نا، یہ دہلا دینے والا ہے. اگر آپ اس کے مفہوم پر غور کریں، الہاکم التکاثر، کہا یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے. کیسے؟ کن کے لیے؟ جو اور کی چاہ کرتے ہیں، جو کثرت طلب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ الہاکم التکاثر. اچھا، حتی زرتم المقابر، کب تک؟ کہ یہاں تک کہ وہ قبروں میں. یہ لفظ لوگ ترجمہ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ترجمہ یہ ہے کہ قبرستانوں میں پہنچ گئے، قبروں میں نہیں، قبرستانوں میں. قبروں میں تو صرف قبریں ہیں، لیکن یہاں مقابر ہے، مقابر، قبور نہیں ہے، مقابر، قبرستان. کہا کہ ایسے لوگ، ہمارے آپ سے اچھے لوگ، مالدار لوگ، شہرت والے، منصب والے،
وہ ساتھ چلے گئے اسی چاہ میں کہ اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور مل جائے. کہا الہاکم التکاثر، کہا اور کی چاہ اور کی طلب، ایک کثرت طلب نے ان کو قبرستانوں میں پہنچا دیا. حتی زرتم المقابر، سوچتے رہے کل سے ہم نمازی بنیں گے، کل سے ہم گناہ سے توبہ کریں گے، کل ہم ایسا. جو بھی نیک کام کرنا ہوتا ہے نا، شیطان وسوسہ کیا ڈالتا ہے، یہ نہیں کہ مت کر، نہیں تو اس کا ایمان ہی اس کو قبول نہیں کرے گا. شیطان یہ کہتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے، کل سے کر لینا، پرسوں سے کر لینا، پھر کر لینا، بعد میں کر لینا، یہ وسوسہ ڈالتا ہے. اور اسی چاہ میں اور اسی امید میں کہ کل ہم ایسا کر لیں گے، انسان یہ کل کرتے کرتے وہ قبروں میں پہنچ جاتا ہے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو آج سے اور ابھی سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ اکبر. یہ سورہ ایسی ہے انسان کو دہلا دینے والی، ہرگز نہیں ہے، معلوم ہی نہیں اس کو، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے. وہ انسان چاہتا رہتا ہے. تو اللہ نے دیکھیں یہاں جو قبر کا ذکر کیا ہے، یہاں پر دیکھیے سناٹا ہے، کچھ بھی نہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبرستانیں ہیں. اب قبرستانوں میں جائیے، وہ کیسا سناٹا اور کیسا تنہائی، کیسا وہاں محسوس ہوتا ہے. لگتا ہے کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو اس کی دنیا سے الگ کر دیتی ہے. تو قبرستانوں میں تنہائی میں بیٹھ جائیے اور کبھی سوچئے کہ ہم کل کو یہی آنے والے ہیں، ہماری قطار میں ہم کھڑے ہیں اور اب ہماری باری آنے ہی والی ہے اور یہی ہم پہنچنے والے ہیں. اللہ کی قسم اگر دل میں اللہ کا خوف ہے، انسان ڈر جائے گا، دنیا کی ساری لذت بیکار ہو جائے گی، انسان ہر لذت کو توڑ دے گی. یہ احساس ہر لذت کو توڑ دے گا. یہ احساس جو ہے انسان کو دنیا کی ہر لذت کو بھلا دینے کے لیے، ختم کر دینے کے لیے کافی ہے. اگر واقعی اس میں اللہ کا خوف ہے، اس کو ڈر ہے کہ یہاں آئیں گے. امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم کتاب الزہد میں ایک روایت لائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میت جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. آپ سنتے ہی رہتے ہیں، وہ 3 چیزیں جاتی ہیں، عملہ ومالہ واہلہ. کہا 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. کون کون سی ہے؟ اہلہ ومالہ، اس کے اہل اور اس کے مال، یہ دونوں چیزیں رہ جاتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں. اچھا، اس کی شرح میں ایک مفسر نے بڑی شاندار بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ جس چیز کی چاہ و طلب میں اس قبر سے، اس موت سے، اس آخرت سے غافل ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب کہیں گے کہ اعلی اولاد ہوتی ہے، کہا نہیں. کہیں گے کہ ماں باپ ہوتے، کہا نہیں ہوتے. بعض دفعہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ دولت کی وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں. تو ان سب سے زیادہ چیز جس کی چاہت انسان رکھتا ہے وہ مال ہے. بیٹا نافرمان ہو جائے، نکما ہو جائے اور ماں باپ کو تکلیف دینے لگے، ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں. تو مال سے دخل کرتے ہیں، وہ مال چھینتے ہیں کیونکہ مال عزیز ہوتا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز کی طلب انسان کو ہوتی ہے وہ مال ہوتی ہے. اور حدیث میں جو لفظ لایا گیا ہے وہ مال پہلے لایا گیا ہے کہ جیسے ہی مرتا ہے آدمی، سب سے پہلے جو چیز اسے چھوڑ دیتی ہے وہ مال ہے اس کا. مر گیا، یہاں تک کہ پاکٹ میں جو پیسہ تھا وہ پیسہ لے کے مرا نا، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں جانے والا ہے، اس کے اہل و عیال نکال لیتے ہیں. بدن پہ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی اتار لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ ہم پڑھ رہے تھے تو ایک کیڑے کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور اس سے ایک اہم بات لکھی گئی تھی، سنیے. وہ کہتے ہیں کہ وہ گوبر میں رہتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں واللہ عالم، وہ گوبر میں رہتا ہے وہ عموماً، وہ کیڑا. اور وہ کیا کرتا ہے؟ دن بھر گوبر میں رہ کر گوبر سے
وہ اپنا غذا نکالتا رہتا ہے، وہ محنت کرتا رہتا ہے اور اس کو گول گول، بالکل گول گول اور ٹکیے کی طرح گول گول اس غذا کو بناتا ہے، جیسے بکری کی وہ لیڑی ہو اس ٹائپ میں وہ گول گول بناتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ اس کو لڑکا کر وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کا گھر ہوتا ہے. کس لیے؟ تاکہ اس کو اپنی غذا بنا لے. تو وہ بڑی محنت کرتا ہے، اس کو گول بناتا ہے اور اس کو محنت کرنے کے بعد اس کو لڑکا کر اپنے اس جگہ پر جہاں اس کا گھر ہوتا ہے، اس کی سوراخ ہوتی ہے، وہاں لے جاتا ہے. جب وہاں لے جاتا ہے، پہنچتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس نے جو وہ غذا بنائی ہے گول گول، وہ بڑی ہے سائز میں، اور جو اس کی سوراخ ہے وہ چھوٹی ہے. اس میں ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے. آخر کار جب وہ اندر نہیں جاتا تو اس کو باہر ہی چھوڑ کر خود سوراخ میں چلا جاتا ہے. کہ انسان اسی گوبر والے اس کیڑے سے بھی کی طرح ہے. اللہ اکبر. پوری زندگی یہ اتنا مال جمع کرنے کے لیے آخرت کو بھول جاتا ہے. قبر میں کوئی جانے والا ہے، جب جانے کی باری آتی دیکھتا ہے کہ یار یہاں تو وہ سوراخ ہی چھوٹی ہے، جتنا ہم نے جمع کیا ہے وہ چھوٹی ہے، تو جائے گا ہی نہیں. تو ایسے ہی انسان کا حال ہے کہ اس کی ساری محنت اور جد و جہد آخرت کو بھلا کر اس کی جو منزل ہے جہاں وہ پہنچنے والا ہے وہاں کی تیاری کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ پوری زندگی وہ غذا تیار کرتا ہے اپنے لیے، وہ دنیا بناتا ہے. لیکن جب جہاں اس کا جانا ہے، جو اس نے بنایا ہوا ہے وہ تو جائے گا ہی نہیں نا. وہاں سب تو حرام کا کما لیا ہے، وہ حرام کا مال وہ جانے والا کہاں ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، وہ عمل، اس کا ساتھ جو باقی رہنے والا ہے اس کا عمل ہے. اب عمل کیا کرے گا؟ یا تو آپ کا عمل آپ کو نجات دلا دے یا آپ کا عمل آپ کو ہلاک کر دے. اب جیسا عمل بنا لو ویسا انجام ہونے والا ہے. اب ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک لے، میرے اعمال کیسے ہیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تو ایسا ہے، وہ خود اپنے نفس کا گواہ ہے اپنے بارے میں، وہ خود دیکھ رہا ہے. اقرا کتاب کہہ دیا جائے گا، لے تو اپنی کتاب پڑھ لے اور دیکھ لے کہ تو کیسا ہے. انسان دیکھے گا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو کہے گا اللہ سب کچھ ہے اس میں، یقیناً میں ایسا ہوں. دہلا دینے والی بات ہے. انسان دکھا کے اور دیکھ لے کہ وہ کیسا ہے، وہ اپنی کتاب خود ہی پڑھ لے کہ کیا کیا اس نے کیا ہے. انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی حیثیت اللہ کے سامنے کیا ہونے والی ہے، وہ کس قدر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے. وہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا؟ کبھی سوچتے نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اعمال لے کر ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہونے والے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کو منہ دکھانے والے ہیں؟ یہ حرام کا کھائے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں، وعدہ خلافیاں، دھوکہ دڑی اور ظلم و زیادتی کی انتہا کرے جا رہے ہیں. کیا ان سب سے ساتھ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں؟ اس رب کے ساتھ جس نے ہم پر اتنے احسانات کیے جس کو ہم گن نہیں سکتے، ہم گن نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے اس کی نعمتوں کا. تو اس رب کے ساتھ کم سے کم وفاداری کرنی چاہیے جس رب نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہمیں جو پال رہا ہے. جو اپنے رب کے ساتھ وفادار نہ ہوا، اللہ کی قسم دنیا میں کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ قبر ہے جہاں وہ جانے والے، ہم اور آپ سب کی باری لگی ہے اور ہم سب کے ساتھ یہی ہونے والا ہے. ایک اور روایت ہے، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک میت قبر میں نہیں ڈال دیا جاتا تو میت کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلے اچھے سے نہلاؤ، ہاں اچھے سے نہلاؤ. پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو بہت اچھی طرح خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو لگا دو. اس کو کفن پہنا دو، کفن پہنا دیتے ہیں. اچھا اٹھاتے، ارے دھیرے سے اٹھاؤ، ہلاؤ نہیں اس کو. یہ اچھی چیز ہے، احترام کرنا چاہیے، اس کا حدیث میں حکم ہے. یا انداز بتایا جا رہا ہے، غور سے سنیے، انداز بتایا جا رہا ہے. اچھا
اٹھا دیا, اچھا لے چلو. اب لوگ کیا کرتے ہیں, جلدی ارے رکو رکو رکو, دھیرے دھیرے آہستہ لے جاؤ. اچھا دھیرے دھیرے آہستہ لے جاتے ہیں, اور پھر قبر کے پاس رکھ دیتے ہیں, اور قبر کھن دی گئی ہے, لوگ اترتے ہیں, اور پھر مردے کو ایسے ڈال دیا جاتا ہے, اور مردے کو اس میں, میت کو اس میں ڈال دیا. آرام سے اتارو, دھیرے دھیرے اتارو, آرام سے اتارو, کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. اچھا ٹھیک ہے, وہ آرام سے اتار دیا جاتا ہے کروٹ, اور کروٹ لٹا دیا جاتا ہے. بعض لوگ کروٹ نہیں لٹاتے, سنت ہے, یا کم از کم آپ سر کو ایسے ایسے موڑ دیا جائے, سر کو کم سے کم موڑ دیا جائے, یا کروٹ ٹیک لگا دی جائے, تو ایک کروٹ ایسے ایسے لٹا دیتے. اچھا, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر وہ مٹی کو ڈال دیتے ہیں, بند کر دیا قبر کو, اور پھر ہر شخص جو وہاں موجود ہوتا ہے, اس کا بھائی, اس کا دوست, اس کے رشتہ دار, اور اس کے محلے والے جس کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزارا ہے, اور بچپن سے لے کر بڑھاپا جن لوگوں کے ساتھ گزر گیا, وہ کہا یہ سب وہاں موجود ہوتے ہیں, اور سب کیا کرتے ہیں, مٹی دیا اور پھر پیٹ پھیر کر چل دیے. اللہ اکبر. پھر اللہ کیا کرتا ہے, ان کے جانے کی آہٹ ان کو سنا دیتا ہے, وہ مردے سن لیتے ہیں. کیسا کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں کیا جاتا ہے پتہ ہے, ہمارے یہاں صرف 2 میت کی کیفیت میں مر جانے کے بعد صرف 2 ہی جواز ہے سننے کی. ایک تو یہ حدیث کہ اس شخص کو یہ ایک ہی دفعہ ہے, اور کب ہے, یہ اسی وقت ہے جب مٹی دینے کے بعد لوٹ رہا ہو. یہ خاص ہے, اس کو عام سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بتاؤ مردے سن رہے ہیں, ایسا نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ خاص ہے اور خاص وقت کے لیے یہ اسی وقت ہے. ایسا نہیں کہ برابر سن رہا ہوتا ہے, نہیں, یہ اسی وقت ہے جب مٹی دے کر لوگ پلٹ رہے ہوتے ہیں. جب پلٹ گئے چلے گئے اب نہیں سن سکتا. اب وہاں لوگ آتے رہے جاتے رہے کچھ بھی کرتے رہے. سمجھ میں آیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ قبروں پر آ کر زیارت کرتے ہیں تو وہ مردہ ان کو دیکھتا ہے, لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو سنتا ہے. یہ سب بیکار کی بات ہے, اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. جو 2 مواقع ہیں, ایک تو موقع یہی ہے, اور دوسرا موقع وہ غزوہ بدر میں جب کنویں کے پاس کنویں میں ڈال دیا گیا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رکنے کے بعد وہاں کھڑے ہوئے تھے, اور سب کو ایک ایک کو نام لے لے کر پکارا تھا. اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرح سن رہے ہیں کہ تم بھی اس طرح نہیں سن رہے, اللہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو یہ خاص موقع تھا, خاص مرحلہ تھا, اور خاص وقت کے لیے تھا. اس کے بعد اور کوئی دلیل ہمارے یہاں نہیں ملتی, تو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی خاص دلیل کو عام نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ اس کے عام ہونے کے لیے کوئی مستند دلیل موجود نہ ہو. تو یہ خاص موقع ہے, خاص مواقع کو عام پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. فقہ کا اصول ہے یہ. اچھا, تو کیا کرتے ہیں, یہ جب لوٹتے ہیں تو مردہ سن لیتا ہے, ان کی آواز کو سنا دیا جاتا ہے, وہ سنتا ہے. وہ سنتا کیوں ہے, یہ اسی احساس کے لیے کہ دیکھ لے کہ کل کو تو دوست کے لیے حرام خوری کرتا رہا, اللہ کے احکامات کو توڑتا رہا, دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت سے غافل رہا, دوستوں کی یاری کے لیے تو نے نمازیں چھوڑتا رہا, اور یہ تمہارے باپ, یہ تمہارے یہ بھائی, یہ تمہارے پڑوسی والے, یہ تمہارے محلے, یہ جو تمہارے رشتہ دار جن کے لیے تو اللہ کے احکامات کو چھوڑتا اور توڑتا رہا, آج یہ تجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں, تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ مردے کو احساس ہو جائے, یہ میت کو احساس ہو جائے, اس لیے ان کو سنا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم, دنیا میں اگر رب نہ ملا تو کوئی ملنے والا نہیں ہے. ایک ہی طلب ہونی چاہیے کہ رب راضی ہو جائے, بس. پوری دنیا چلی جائے اس کے لیے ناراض ہو جائے, دشمن بن جائے, بن جانے دیجئے. کون سا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے؟ یہ 60 سال 70 سال کی زندگی کتا بلی جی لیتے, زندگی گزر ہی جائے گی. لیکن رب راضی نہ ہوا تو ایسے شخص کے لیے نہ تو دنیا میں سکون و عافیت ہے, اور نہ آخرت میں مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے. یہ لوٹ جاتے ہیں اور اس کو سنا دیا جاتا ہے, کوئی چیز جیسات نہیں جاتی ہے. اب آئیے سورہ عبس آپ نے پڑھا ہے, سورہ عبس پڑھیں. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. آپ پڑھتے جائیں. عبس وتولى. اچھا یہ رک جائیے, یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے پتہ ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ ہوا یہ تھا
مسند احمد وغیرہ کی روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کا ایک بہت بڑا کافر سردار، دوسری روایتوں میں ہے ابی بن خلف تھا غالباً، یہ تو یہ بیٹھا ہوا تھا کس کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اور کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. وہ آ کر بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا. وہ مسئلہ پوچھنے والے تھے، پوچھ رہے تھے، انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا. اچھا، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی عبس وتولی. اور دیکھیے اس میں غائب صیغہ کا استعمال کیا گیا ہے کہ انہوں نے بے توجہی کی. کس سے؟ وہ صحابی رسول سے. تو اللہ نے صیغہ مخاطب کا استعمال نہیں کیا، اس کے بعد مخاطب کیا ہے. پہلے مخاطب اللہ نے نہیں کیا، بعد میں مخاطب کیا. کیوں؟ کیونکہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں توجہ نہیں تھی ان کی طرف، تو اللہ نے مخاطب نہیں کیا. اللہ اکبر. اور آپ پڑھیں گے مسند ابی یعلا کی روایت ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بہت اعزاز، بہت اکرام کیا کرتے تھے، بہت اکرام کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آیت اتار دی. یہ کتنا اعزاز کی بات ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ اولین مہاجرین میں سے ہیں، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کے بیٹے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ وہ ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوات کی طرف لوٹ جاتے تو آپ اپنے پیچھے ان کو نائب بناتے. یہ صحابی رسول یہ نابینا ہیں، یہ ان کو نائب بنا دیتے تھے اپنے پیچھے. یہ وہ صحابی رسول ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئے مسئلہ پوچھنے، نبی نے جیسے ہی منہ پھیرا اللہ نے آیت نازل کر دی. پھر آپ آگے پڑھیں، اللہ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفر. یہ انسان کیسے انکار کرتا ہے، کیسے اس بات کا انکار کرتا ہے. اور کس بات کا؟ مرنے کے بعد کی زندگی کا. یہ کیسے کفر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے اور اللہ کا انکار کرتا ہے. قتل الانسان ما اکفر من شیء خلق. اللہ کہتا ہے کیا یہ اپنی پیدائش بھول گیا؟ ارے تمہیں پیدا کیسے کیا گیا؟ کیا تو اپنی پیدائش بھول گیا کہ تو کوئی شے نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا. تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا کیسے؟ من نطفۃ خلق. اللہ کہتا ہے ایک نطفے سے ہم نے تمہیں خلقت دی. اور نطفہ ایک پانی کا جسے تم بڑا حقیر جانتے ہو، یہ حقیر نطفے سے تمہیں پیدا کیا اور تو اتنا بڑا ہو گیا کہ تو اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی نعمتوں کا، اس کی وحدانیت کا، اس کی عبادت کا انکار کر دے. کیا تو اپنی پیدائش بھول گیا؟ من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر. اچھا، یہاں جو فقدر جو لایا گیا ہے اس کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ قدر کا معنی ایک تو لوگوں نے کہا کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہی ایک مدت کے بعد پھر اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور ایک شرح اس کی یہ ہے کہ اس کی بناوٹ اور اس کی پیدائش اندازے کے مطابق بالکل اس طرح کی جو چیز جہاں جیسی ہونی چاہیے اس طرح اللہ نے سجا دیا. یہ سجا دینے کا نام قدرہ ہے کہ ہر شے کو اسی کی جگہ پر اتنی ہی ویسے ہی لگا دینا. جیسے اس کو ایک مثال سمجھے، اللہ رب العالمین نے ناک بنائی تو ناک کو منہ کے پاس بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی چیز آپ کھائیں گے تو اس کی خوشبو اور بدبو محسوس کر لیں گے. یہ ناک کے پاس ہے. کان کے پاس ناک کو کان کی جگہ کیوں نہیں ہے؟ کان ناک کی جگہ کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ جب کوئی چیز کھائیں گے تو ناک سے آپ سونگھ لیں گے کہ وہ چیز اچھی ہے بری ہے، اس کی خوشبو ہے اس کے اندر یا بدبو ہے. اور اسی ناک کی جگہ آنکھ بھی بنا دیا تاکہ آپ دیکھ بھی لیں کہ وہ چیز کیسی ہے، تو دیکھ بھی لیں اور سونگھ بھی لیں. تو اللہ نے اس ترتیب کے ساتھ بنایا ہے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے منہ میں زبان دیے. منہ میں زبان کیوں دیے؟ تاکہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں
آپ اس کی لذت محسوس کر لیں. کیسی ہے؟ تیکھی ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے، وہ احساس ہے. ایک رپورٹ ہم پڑھ رہے تھے، اور معلوم ہے وہ بہت بڑا آدمی تھا. وہ تو ہوا کیا تھا، اس کو کہا کہ یہ جو گردن ہے نا، یہ جو گردن ہماری، یہ گردن کے پاس نسیں ہوتی ہیں، اور جب ہم بولتے ہیں یا کوئی چیز کھاتے ہیں تو منہ میں سلائبہ بنتا ہے. سلائبہ کی وجہ سے ہماری زبان حرکت کرتی ہے، اور کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہم نگل پاتے ہیں. تو زبان چپک جائے گی، حرکت نہیں کر سکتی جب تک سلائبہ نہ بنے، اور کوئی چیز آپ نگل نہیں سکتے جب تک وہ نہ بنے. تو اس کا وہ سلائبہ ہی نہیں بن رہا تھا، اور اس کے لیے کروڑوں کروڑ انہوں نے خرچ کر دیا. ٹھیک نہیں ہونے والا. ناک میں ڈال دیتے ہیں وہ پائپ، اور اس سے سرنج میں، وہ پائپ میں سرنج لگا دے، اور اس کے ذریعے جو ہے صرف اور صرف کیا ڈالتے ہیں؟ لیکوڈ ڈالتے ہیں. وہ سرنج میں، وہ پائپ میں لیکوڈ ڈالتے ہیں، پائپ کے ذریعے ناک میں سے، ناک سے پھر جو ہے وہ پیٹ میں جاتی ہے. بتائیے کتنی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے. یہ نسوں کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ اس کے ذریعے کوئی چیز کھا سکیں، نگل سکیں، بول سکیں. اگر اللہ نے یہ سلائبہ بنانا چھوڑ دیا، انسان کی زندگی جہنم ہونے لگی. کوئی چیز آپ ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے، جو کھا رہے کیسی ہے، اچھی ہے کہ بری ہے. کوئی چیز چبا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتے، کوئی لذت محسوس نہیں کر سکتے. آپ سوچ کے دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ. تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر. اچھا، ثم السبیل یسر. اللہ کہتا ہے ثم السبیل یسر، پھر ہم یہ جو مدت مقرر کر دیا تمہیں، اس کے بعد تمہارے نکلنے کا راستہ ہم نے آسان کر دیا ہے. اللہ اکبر، آسان راستہ کر دیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کی حکمت، اس کی قدرت ہے. یا اللہ قدرت دیتا ہے ایک ماں کو، اور اس کو صبر دیتا ہے، اس کو اتنی ہمت دیتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو جنم دے سکتی ہے، وہ پیدا کر سکتی ہے. اس احساس کو ایک ماں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس درد کو، اس احساس کو ہم اور آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے. ثم السبیل یسر، اللہ کہتا ہے ہم آسان کرتے ہیں، ہم آسان کرتے ہیں. تمہیں کیا معلوم، تیری کیا اوقات. آج تو پیدا ہو گیا تو اللہ کا انکار کرنے لگا، اللہ کے وحدانیت کا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے لگا. ارے تو اپنی پیدائش دیکھ کہ کیسے تجھے میں نے پیدا کیا، اور کس طرح تجھے میں نے نکالا ماں کی پیٹ سے باہر. ثم السبیل یسر، ہم آسان کرتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ بچہ جب پل رہا ہوتا ہے تو اس کا سر یہ اوپر ہوتا ہے، یہاں ایسے اوپر ہوتا ہے، لیکن جب قریب ہوتا ہے تو یہ سر جو ہے پلٹ جاتا ہے، ایسے اللہ موڑ دیتا ہے، یہ وہ سر لوٹ جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. آپ پڑھیں ثم السبیل یسر اور ثم اماتہ فاقبر، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو زندگی گزاری. ثم اماتہ فاقبر، پھر ہم موت دے دیتے ہیں. کہا پیدا کیا نا، اب موت بھی ہم ہی دیتے. کہا تو نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ اپنی مرضی سے تو مر سکتا ہے. تیری اوقات تو انکار کرے. اللہ اکبر. ارے تو پیدا ہوا ہے میری مرضی سے، اور تو مرے گا میری مرضی سے. ثم اماتہ، ہم تمہیں موت دینے والا ہے، اور پھر فاقبر، اور پھر تجھے قبر میں ڈال دیا گا. فاقبر، دیکھیے ایک قبر کی جو بات آئی ہے کب آئی ہے؟ موت کے بعد. اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سناٹا. سناٹا، انسان وحشت میں آ جاتا ہے موت کی خبر سن کر. تو قبر کے اندر وحشت، سناٹا، تنہائی پائی جاتی ہے. اس کے مفہوم میں جہاں یہ ذکر ہوتا ہے وہاں آپ یہ چیز محسوس کریں گے. ثم اماتہ فاقبر، جب ہم تمہیں موت دے دیتے اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اور قبر میں تمہیں ڈال دیا جاتا ہے. اچھا قبر کیا چیز ہوتی ہے؟ عموماً آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قبر وہی ہے جو مٹی میں ڈالا جاتا ہے. بھائی قبر وہ نہیں ہے. آپ کو شیر نے کھا لیا وہ قبر ہے، آپ پانی میں گر کے مر گئے وہ قبر ہے، آپ فضا میں آپ کو چھوڑ دیا گیا آپ مر گئے وہ فضا آپ کا قبر ہے. ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ وہ جاتے ہیں وہ اسپیس میں، تو کچھ لوگوں کی وہاں موت ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ وہاں سے لانے کے لیے اب مردے کو لے کر آئے، کیسے آیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو کیا کیا، وہیں فضا میں چھوڑ دیا.
اور فضا میں چھوڑ دیا، وہ تیر رہے ہیں فضا میں. اللہ اکبر. تو کہتے وہ اس کی قبر ہے، اور شیر نے کھا لیا وہ اس کی قبر ہے. قبر کے لیے یہ قبر کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے. جہاں جس حالت میں موت ہو گئی، کہا یہ فضا میں ہی ہو نا تم، میری کائنات سے باہر تو نہیں ہے، میری کائنات سے باہر تو نہیں ہے. تو راکھ بن کر سمندر میں بہا دیا جائے، ہم راکھ کے ذریعے تجھے کھڑا کر دینے والے ہیں. وہ شیر نے کھا لیا نا، شیر جائے گا کہاں؟ میری کائنات سے نکل جائے گا. میں اس جسم سے تمہارے جسم جو مل گئے، ہم وہاں سے تم کو نکال لینے والے، ہر ذرات کو جاننے والے کہ وہ کہاں ہے تو. اللہ اکبر. ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. اللہ کہتا اب بتا کہ اتنا سب ہم تمہیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ تو دیکھ رہا ہے نا، پیدا ہوتے ہوئے اور ماں کے پیٹ میں پلتے ہوئے اور زندگی میں آتے ہوئے، موت میں آتے ہوئے، لوگوں کو مرتے ہوئے، لوگوں کو قبر میں جاتے ہوئے، یہ سب تو دیکھ رہا ہے نا. تو پھر تو کیسے انکار کرتا ہے؟ کیسے تو انکار کرتا ہے کہ ہم تمہیں پھر زندہ نہیں کرنے والے؟ اللہ اکبر. من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. اب بتا. اللہ اکبر. اب بتا، یہ سب کچھ تو دیکھ رہا ہے، سب کا اقرار کر رہا ہے. اب اس کے بعد بھی ایک مرحلہ ہے، ہم پھر تمہیں نکالنے والے، پھر تمہیں اٹھانے والے، تم لوٹنے والے ہو میری طرف. اب تو اس کا کیسے انکار سکتا ہے؟ اللہ، جب تو نہیں تھا ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، ہم تمہیں پال رہے ہیں، ہم تمہیں دنیا میں پیدا کر رہے ہیں، ہم تمہیں موت دے رہے ہیں، ہم تمہیں قبروں میں ڈال رہے ہیں، اور یہ قبر کے بعد پھر ہم نکال نہ سکتے ہیں؟ ایک بار پیدا کر لے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے، اس کا تو کیسے انکار سکتا ہے؟ اللہ اکبر. دل دہل جانے والا ہے. تصور کیجئے. اس سلسلے میں اور بھی کئی اہم چیزیں تھی، اب وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اگلے جمعے میں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب کریم ہمیں اچھی سمجھ، اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.